हेलो एवरीवन, दिस इज़ शमीम महमूद और आप देख रहे हैं हारमनी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपसे दरख्वास्त करनी थी कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें और इसे लाइक करें। दोस्तों, पिछले कुछ अर्सा से हम सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में मौजूद मसीही अदारों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ ख़बरें देख रहे हैं, और उसमें कुछ जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ़ काम और उनके किरदार के बारे में गुफ्तगू होती है। हमारे मुख्तलिफ़ अदारों के नेशनलाइज होने के बाद मिसमैनेजमेंट की बात आती है, तो इससे मुतल्लिक़ आपने गुफ्तगू सुनी होगी। आज नाजरीन मैं आपके सामने पेशावर डाइसिस के वो काम आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरह से पेशावर डाइसिस के जो खुद साख्ता बिशप हैं हेम्फ्री पीटर, उन्होंने इस पेशावर डाइसिस में किस तरह से कब्ज़ा किया और किस तरह से बिशप बने, और ये सारे जो राज हैं वो आपके सामने अफशा करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आपको बताएंगे तफसील के साथ कि किस तरह से जो है ये बिशप बने हेम्फ्री पीटर जो हैं, और किस तरह से इन्होंने पेशावर डाइसिस में बिशप बनने के बाद जो पेशावर डाइसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो तमाम मामलात हैं, जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें किस तरह से इन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया। तो हमारे साथ आज गुफ्तगू में शरीक हैं नॉर्दर्न डाइसिस के बिशप रेवरेंड डॉक्टर जिमी मैथ्यू साहब हैं। आप इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने पेशावर डाइसिस पे कब्ज़ा किया, और ये भी मालूम करेंगे कि बिशप बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और क्या ये बिशप बनने के अहल थे या नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होने का। तो आप हमें बताइए कि एक बिशप बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। खुदा के बाबरकत नाम से पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ शमीम साहब का, इनके चैनल का, कि इन्होंने एक ऐसे मसले को उठाया जो एक दरीना मसला है इस इलाके का, और बहुत सारे शख्सियात ऐसी हैं जो अपनी खिदमत मसीह खौफ के अंदर करें तो सारी कलीसिया के लिए बेहतरी होती है। वही मेरा ताल्लुक़ मर्दान शहर नॉर्दर्न डाइसिस मर्दान चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। पेशे के लिहाज से मैं पादरी हूँ। मैंने एज़ आ कबिसरी बिशप यहाँ पर ख़िदमत कर रहा हूँ, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने MDiv, MTH, फिर डॉक्टरेट की डिग्री की। नॉर्दर्न डाइसिस मर्दान, क्योंकि अगर फेथ वाइज देखा जाए तो लूथरन डाइसिस है। लूथरन पाकिस्तानी लूथरन चर्च जो चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, जो 1970 में बना चर्च ऑफ पाकिस्तान। इसी इसना में जब हम कलीसिया की बेहतरी के लिए जब चर्च ऑफ पाकिस्तान बना, तो उसके बाद जब पेशावर डाइसिस 1980s में बनती है, तो हम उनके साथ एक मुआहदे के तहत मिलकर, जो हमारी पाकिस्तानी लूथरन चर्च था, उन्होंने मिलकर कलीसिया की बेहतरी के लिए खिदमत को शुरू किया। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों के चेहरे बेनकाब होते गए, और एक दो चीज़ों पर जो हमारे ईमान की और हमारी आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह थे, उस बुनियाद पर यानी कि पेशावर डाइसिस की जो इंतज़ामिया थी उस वक्त के बिशप मनोरमाल शाह, उसके साथ जो इंतज़ामी अमूर चला रहे थे अनफ्री, दीगर तमाम अफराद थे, इन्होंने एक प्री प्लान ड्रामे के तहत प्रॉपर्टीज़ को बेचना, उनके नाम चेंज करना शुरू किया जो लूथरन्स की थी। इसके साथ साथ इन्होंने फिर जो बाइबल के ख़िलाफ़ गेइज़म था, लैम्पथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इस बात को प्रूफ कर दिया कि ये इस कानून के हामी हैं।
ان دو وجوہات پر ہم ان سے علیحدہ ہو کر اپنی جو لوتھرن سیٹ اپ تھا اس کو بحال کیا، اور ہمارے بشپ پیٹر مجید صاحب انہوں نے خدمت اسی طرح شروع کی، اور وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حالات ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو پشاور ڈائسس جو اس خطے میں کام کر رہے ہیں، ہماری کسی فرد واحد سے کوئی ایسی رنجش نہیں ہے، لیکن اداروں کے تحت مسیح خدمت کو، اس کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے میں اپنی قوم کی، اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے جو آلریڈی پاکستان میں بشپ اعجاز عنایت صاحب نے چرچ پراپرٹی بچاؤ تحریک چلائی تھی، میں اس کا حصہ بنا، تاکہ جو مسیح ادارے ہیں انہیں محفوظ کیا جا سکے، جو آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، وہ ایسے مس یوز نہ ہوں۔ اس کے لیے میں نے چرچ پراپرٹی بچاؤ تحریک کا صوبائی صدر بنا، اور اس خطے میں خیبر پختونخوا میں نے ان پراپرٹیز کو بچانے کے لیے اس ٹیم کا حصہ بنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ میں بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آئی جو لوگوں کو معلوم نہ تھی، کہ یہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے کس طرح اپنی گھنونی سازش کو کر رہے ہیں۔ عام کلیسیاؤں کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ کروڑوں کے گھپلے کر رہے ہیں۔ وہ پراپرٹیز جو خدمت کے لیے، ایونجلزم کے کاموں کے لیے ہمیں ملی، چاہے وہ سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یہ ہمارے مسیح ادارے ہماری پہچان تھے، لیکن چند ایک لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ان کو اپنے لیے کسی نہ کسی رنگ میں بیچنا، ٹھیکے پہ دینا یا کمرشل کرنا شروع کیا۔ اور سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور مشنری پراپرٹیز بہت زیادہ تھی۔ اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں تو ڈی آئی خان کی پراپرٹیز جہاں پر پلازے کھڑے ہیں، بنو کی پراپرٹیز جہاں پر بے تحاشا دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو ہاسپٹلز تھے، سکولز تھے، انہیں دیوار سے لگا کر اور وہ نہ ہونے کے برابر کام کر رہے ہیں، اور ان کی ساری پراپرٹیز کو کمرشلائز کر کے بڑی بڑی پگڑیاں اور ان ایڈوانس لے کر انہوں نے ایسا کیا۔ یہ حرکات انہوں نے کی، کیوں کی؟ کیونکہ ان کے دلوں میں چور تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور ڈائسس میں چناؤ کا طریقہ، تو اگر بائبل کی روح سے ہارون کا چناؤ دیکھا جائے تو اگر اس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو چنیں تو خدا ان کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب زندگیاں ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے صرف اس پوسٹ کو، جو ایک ببلیکل اور مذہبی پوسٹ ہے اور بہت ہی ایسے پوسٹ ہے جہاں سے لوگوں کو برکت ملتی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں صرف اور صرف لوگوں نے اسے ایک ایڈمنسٹریٹو اور پیسے کمانے کی جگہ سوچ لی۔ ان کے لیے انہوں نے جو بھی راستہ انہیں بہتر لگا اپنے لیے انہوں نے استعمال کیا، تاکہ یہ بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھ کر اپنے ان نامناسب اور ان سوچی سمجھی سکیموں کے تحت اس جگہوں کو بیچ سکیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ چور راستے سے آتے ہیں تو آپ چور ہوتے ہیں، اور جو چور ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے چرچز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اٹیچ ہوتے ہیں، بیک ڈونرز ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ہماری گھنونی لوگوں کی حرکات کو دیکھا، خاص طور پر ہنفری پیٹر، جس طریقے سے وہ بشپ کی سیٹ تک پہنچا، جو اس نے غیر قانونی، غیر آئینی حرکات کی، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بھی دنیا میں کلرجی، کوئی بھی سمجھدار زندگی اس کے چند دنوں میں بننے والے بشپ کو قبول نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا، اور جب انہیں کسی نے قبول نہیں کیا تو ان کے پاس سورس آف انکم جب کم ہوا تو انہوں نے اپنا وہی پلان نکالا کہ ہم پراپرٹیز بیچ کر اپنے پیٹ کو پال سکیں۔
بشپ صاحب یہ فرمائیے گا کہ چرچ آف پاکستان میں بشپ بننے کی ایلیجیبلٹی کیا ہوتی ہے اور کس پروسیس کے تحت جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ بشپ کے عہدے پر پہنچ سکتا ہے، اور جو ہمارے کرنٹ اس عہدے پر جو براجمان شخص ہیں ہیمفری سرفراز پیٹر صاحب، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس طرح سے اس عہدے پر براجمان ہوئے؟ جی شمیم صاحب، آپ نے جو بات کی، ہمارا جو چرچ آف پاکستان ہے اس میں باقاعدہ قوانین ہیں کہ کس طرح ایک پادری بنتا ہے، کس طرح ڈیکن بنتا ہے، کس طرح آہستہ آہستہ ایک زندگی مسیح خدمت میں بڑھتے بڑھتے اس عہدے تک پہنچتی ہے کہ اسے بشپ کا نام دیا جائے۔ اگر ہم قانون اور آئین کو دیکھیں تو جب انسان کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہے تو وہ مناسب ہے کہ اس قوانین کا پابند رہے تو ایک خوبصورت شکل بنتی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوانین کو پامال کیا گیا۔ اگر ہم قانون کی بات کریں تو آئین بتاتا ہے کہ گریجویشن کے بعد 3 سالہ ٹریننگ ہو، اور اس 3 سالہ ٹریننگ کے بعد زندگی جب آتی ہے تو اسے ڈیکن بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے پادری بنایا جاتا ہے، اور 6 سال کی ایک پاسبانی خدمت کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بشپ کے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ اور اگر کوئی زندگی اس سارے پروسیس سے نہیں آتی تو وہی پھر بن جاتا ہے کہ چور دروازے سے جو آتا ہے وہ چور کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو راستہ اختیار کیا گیا ان قوانین کو پامال کیا گیا، آئین کو، قوانین کو سینڈوچ بنا کے کھایا گیا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس دیدہ دلیری سے کیا، اور پھر بھی بائبل کو، ہر ایک چیز کو، اس کے نام کو استعمال کیا، خداوند یسوع کے۔ اور یہ جب سب کچھ کرتے ہیں تو ان میں خوف کیوں نہیں ہوتا، ان میں وہ ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ خداوند سے دوری کا نشان ہوتا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ہنفری صاحب نے، انہوں نے اس وقت کے بشپ منور رومال شاہ سے ملی بھگت کر کے اپنے لیے ایک لیٹر بنوایا جو سب کا سب جھوٹ پر تھا۔ یہ کوئی کلرجی نہیں تھا، یہ کوئی مسیح خدمت میں نہیں تھا، یہ کوئی پاسبانی خدمت میں نہیں تھا، یہ ایک سیکٹری تھا۔ جب منور رومال شاہ USPG میں جاتے ہیں ریزائن کر کے، اور وہ 5 سال اپنی وہاں پر سروسز کرتے ہیں، تو اس دوران یہ ان کی ایبسنس میں وہ سب کچھ کر رہا تھا جو ایک بشپ کرتا تھا، اور یہ ان کی تمام تر چیزوں کو انجوائے کرتا رہا۔ پھر بعد میں اس نے بشپ کو اسی طور پر اپنے لیے کہا کہ مجھے لیٹر دے، اور ایک لیٹر جسے ڈومیسری لیٹر کہا جاتا ہے اسے استعمال کیا گیا۔ چرچ آف پاکستان میں پہلے ہم نے کوئی ایسا لیٹر نہیں دیکھا۔ یہ لیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ، ایک پاسبان، ایک کلرجی مین، ایک مسیحی عہدے پر ہوتے ہوئے کوئی پادری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تو جو اس کے لیے لیٹر دیا جاتا ہے دوسری جگہ پر جا کے کام کرنے کے لیے، دوسری جگہ پہ خدمت کرنے کے لیے، اسے ڈومیسری لیٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے بشپ منور رومال شاہ نے ان کے فیور کرتے ہوئے ان کو وہ لیٹر دیا کہ یہ چرچ آف انگلینڈ چلے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی اس لیٹر میں انہی کے کہنے پر انہوں نے مینشن کیا کہ میری جان کو بھی کچھ خطرہ ہے اور میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے بالکل بائبل کو رد کرتے ہوئے، پاکستان کے قوانین کو رد کرتے ہوئے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اور یہ ڈومیسری لیٹر اس نے حاصل کر کے یہاں سے چلے گئے۔ اگر ہم ڈومیسری لیٹر کی بنیادی طور پر اس کو جانیں تو اگر اس نے ڈومیسری لیٹر لیا ہے تو یہاں پاکستان میں سے، پشاور ڈائسس میں سے اگر یہ کلرجی ہوتے بھی تو یہ یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ ان کی اگر کوئی سیلری تھی، ان کا پروویڈنٹ فنڈ تھا، جو بھی ہو وہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ ان کا یہاں پر پشاور ڈائسس یا پرانی جہاں سے یہ ڈومیسری لیٹر لیتے ہیں ان سے کوئی ناطہ نہیں رہتا، یہ وہاں دوسری جگہ پر جہاں جاتے ہیں وہ وہاں پر اپنا سب کچھ لے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سازش کی گئی وہ یہ تھی کہ ڈومیسری لیٹر لیا گیا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آکسفورڈ ڈائسس میں چرچ آف انگلینڈ میں گئے، اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اسی جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس
شک سے نکالنے کے لیے کہ جو انہوں نے ٹریننگ نہیں کی، جو انہوں نے ٹائم پیریڈ پورا نہیں کیا، اس سے بچنے کے لیے ان سبوں نے مل کر چرچ آف پاکستان کے اس آئین سے کنارہ کشی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ ان سب کو کرنے کی جگہ یہ ڈومیسری لیٹر لے کر چلے گئے انگلینڈ اور وہاں پر اپنے آپ کو ڈیکن بنوا لیا۔ منور مال شاہ، چرچ آف پاکستان کے دیگر تمام عہدیداران نے مل کر جو سازش کی اور وہ ڈومیسری لیٹر جو انہوں نے ایشو کیا اس پہ کوئی ڈیٹ مینشن نہیں کی گئی، لیکن یہ اس لیٹر کی بنیاد پر وہاں پر گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیکن بنوایا اور پھر دیدہ دلیری یہ تھی کہ واپس بھی آ گئے اور چند ہی مہینوں میں اس نے اس ڈیکن کے عہدے سے اپنے آپ کو جائز ناجائز طور پر بشپ کے عہدے تک لے گئے اور زبردستی کہہ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو مسلط کر دیا تمام کلیسیا پر، تمام ان لوگوں پر، اور یہاں پر قابض ہو کر بیٹھ گئے جو اب تک قابض ہیں۔ اور ان کے قبضے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ پراپرٹیاں بیچیں، جہاں تک ہوتا ہے جیسے مرضی ہوتا ہے اپنی جیبیں بھریں، اور قوم کو نقصان دیتے ہوئے ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ پھر میں نے جو لیٹر تھا اسے کنفرم کیا، بشپ آف آکسفورڈ کو میں نے لکھا، انہوں نے مجھے رپلائی دیا، میں رپلائی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ اس رپلائی میں صاف بتاتے ہیں کہ ڈومیسری لیٹر دیا گیا منور مال شاہ کی طرف سے، جس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے ان کا آرڈینیشن کیا اور ان کو کلرجی فیلڈ میں لے کر آئے۔ یہاں تک تو پھر ٹھیک تھا، اگر واقعی اس کی جان کو کوئی خطرہ تھا تو یہ چلے جاتا ہے، ہم اس ایشو کو نہیں دیکھتے، لیکن اگر کوئی دھوکہ دہی سے ملک کے نام کو بدنام کرتا ہے، مسیحیت کو بدنام کرتا ہے اور اتنا بڑا عہدہ لینے کے لیے ایسی حرکات کرتا ہے تو ایک نامناسب بات تھی۔ لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیا، وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے اور اب لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا انہوں نے کیا۔ اور یہ اگر میں اس میں بات بتانا پسند کروں گا کہ بائبل بیان کرتی ہے مرکز 3 باب میں، وہاں پر ہم ایک معجزہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں ہوتا ہے تو اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ اچھائی کرنا سبت کے دن، اچھائی کرنا روا ہے کہ برائی۔ لوگوں کو معلوم تھا لیکن وہ خاموش رہے، اس وقت کے عہدیداروں سے ڈرتے ہوئے، کاہنوں سے ڈرتے ہوئے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند لکھا ہوا ہے اور خداوند غمگین ہوا اور غصے سے سب کی طرف نگاہ کی۔ تو میں آج اپنی کلیسیا کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خاموش نہ رہیں۔ آپ اگر خاموش رہتے ہیں تو خدا کو غصہ دلاتے ہیں، اسے غمگین کرتے ہیں۔ سو وقت ہے کہ خداوند کے جلال کے لیے بولیں۔ آپ خداوند کے لوگ ہیں تو خداوند کے اندر آپ کے اندر خداوند کی غیرت ہو تاکہ خداوند کے نام کے لیے کھڑے ہوں اور خداوند کی ہیکل کو بچائیں، خداوند کے یہ مسیح گھرانوں، ان مسیح کلیسیاؤں کو، مسیح املاک کو محفوظ کریں ان بھیڑیوں سے، ان تمام لوگوں سے جو ان پراپرٹیز کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے بات کی چرچ پراپرٹیز کی، تو پشاور ڈائسز میں کے انڈر جو ہے وہ کون کون سی پراپرٹیز ہیں، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ جو ابھی کرنٹ بشپ ہیں انہوں نے جو پشاور ڈائسز کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے اس میں بیچنے کا اور اس میں لیز کرنے کے جو کام کیے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا کیا کہاں کہاں پہ انہوں نے کردار ادا کیا۔ شمیم صاحب، جیسے آپ نے سوال کیا کہ اگر پراپرٹیز کا ذکر کیا جائے تو بہت سارے شو ہمیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً اس طرح کی لاقانونیت ہوئی ہے۔ میں اس میں سے آپ کو چند ایک باتیں، چند ایک پراپرٹیز کا شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پشاور ہی کے پشاور میں مین جگہ ہے ڈبگری گارڈن، وہاں پر جو ہمارا مشن ہاسپٹل ہے اسے کمرشلائز کیا گیا، کروڑوں اربوں کے گھپلے کیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی وہاں کی وہ پراپرٹی کھنڈرات کا منہ بولتا ثبوت بن گئی۔ وہ ہاسپٹل جو ایک وقت میں ہماری ڈائسس کے لیے، مسیحوں کے لیے ایک شان کا، ایک آنر کا، ایک عزت کا نام تھا، آج وہاں پر کھنڈرات کی شکل اختیار کر۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے
کہ چند ایک لوگوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچا۔ اور شکر ہے کہ چرچ پراپرٹی بچاؤ تحریک نے اس میں اپنے آپ کو انوالو کیا، اور خداوند نے انہیں برکت دی کہ ہم نے پھر اس پروجیکٹ کو روکا، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو وہ منٹس بھی دکھا سکتا ہوں جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کئی سو دکانیں بنانے کی کوشش کی، کئی سو گاڑیوں کی پارکنگ بے تحاشا، اور یہ پراپرٹی جو تھی یہ ریلیجس لیز ٹرسٹ پراپرٹی کینٹ ایریا میں واقع تھی، اسے کمرشلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جب اعلیٰ حکام کو ان کی گھنونی حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے، ہم منٹس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک ماڈرن ہاسپٹل بنانے کے لیے نقشے کو پاس کیا، لیکن جب حقائق کو انہوں نے جانا تو اس نقشے کو جو تھا وہ کینسل کر دیا، اور اب تک وہ پراپرٹی کئی سالوں سے ہمارے لیے ایک داغ بن کر رہ گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس پراپرٹی کے علاوہ دوسری ڈی اے خان کی پراپرٹی کو دیکھیں، وہاں پر چرچ کے اندر بالکل چرچ سے چند فٹ کے فاصلے پر، انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ وہاں پرانے جھونپڑے تھے، کوئی جھونپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے خود وہاں پر دکانیں بنائی، اور پہلے بھی بنائی، دوبارہ بناتے ہوئے کلیسیائی طور پر وہاں پر آواز اٹھی، اور میں اس میں کورٹ گیا، اور عدالت نے میری اس عرضی کو سنا اور تمام کام کو بند کیا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے بوگس NOC لے کر کام کروایا، نقشے پاس کروائے، اور اس چیز کی بھی تحقیقات چل رہی ہیں۔ اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بات میں نے کی، جو بات چرچ پراپرٹی بچاؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے کی گئی، اس میں یہ ہوا کہ ان سب کو باؤنڈ کر دیا گیا، ان کے خلاف فیصلے آئے تو ان عدالت ان پہ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی کام ہوتا، کوئی آرڈر نکلتا، انہوں نے اپیل کر دی۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اجازت مل جائے کہ NOC حاصل کر سکیں تاکہ یہ ساری پراپرٹیز کو بیچ سکیں، لیکن ہم خدا ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو، NOC کو، اس کی پرمیشن کو لینے یا حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن ہم بھی خدا ان کے فضل سے کھڑے ہوں گے تاکہ ان کو نہ ملے اور ہماری پراپرٹیز محفوظ ہوں۔ بنو کے علاقے کو دیکھیں تو وہاں پر ابھی بھی بہت سے بڑے دکانیں ہیں جو چرچ کمپاؤنڈ کے چاروں طرف ہے، انہوں نے سیل آؤٹ کی ہیں، کمرشل کی ہیں، اور ان کے پیسے کہاں جا رہے ہیں، کون لے رہا ہے، کہیں بھی لوگوں کو اگر یہ بتاتے ہیں کہ ہم کلیسیا کی فلاح و بہبود کے لیے سب کچھ کریں، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ ابھی بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا پلازا بنا ہے جس میں ایک بینک بھی ہے، اور بھی بنو میں بہت سارے ایسی لاقانونیت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم پشاور میں حیات آباد میں 40 کنال کا پلاٹ دیکھیں، جو انہوں نے کسی پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ، کسی لوگوں کے ساتھ مل کر اسے وہاں پر کوئی سکول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ہم نے چرچ پراپرٹی بچاؤ تحریک کی طرف سے روک رکھا ہے۔ اور یہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیپل منڈی کی دکانیں ہیں پشاور میں، جو یہ کسی نہ کسی طرح آئے دن ان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی باتوں میں، یہ اپنی حرکات میں اب تک لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ آئیں اور پراپرٹیز کو بیچیں۔ یہ فرما دیجئے کہ یہ ایڈورڈ کالج کے بارے میں جو ایک ہوا بنی ہوئی ہے، اور یہ اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح ایڈورڈ کالج کو گورنمنٹ جو ہے ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے، اس کی کیا داستان ہے، اور جو پشاور ڈائسز ہے اس کا کیا اس میں رول ہے؟ آپ نے ایڈورڈ کالج کے بارے میں بات کی، اگر اس حقائق کو ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت پری پلان انہوں نے ڈرامہ کیا، لوگوں کو اکسایا گیا پاکستان کی کورٹس کے خلاف، ان کے فیصلوں کے خلاف، سڑکوں پر لے کر آئے، ہلے گلے کیے، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے، اور حقائق کچھ اور تھے، اور لوگوں کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو، ہر ایک پوری دنیا میں بدنامی پاکستان کی، موجودہ حکومت کی، اور خاص طور پر ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے مسلم کرسچن کوئی فسادات ہونے کو جا رہے ہیں۔ یہ ایسی حرکات ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، اگر وہ واقعی مذہبی ہیں تو نہیں زیب دیتے، لیکن کوئی بندہ ایسے راستوں سے آیا ہو تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، اسے نظر آتا ہے۔
اور اگر ہم ایڈورڈ کالج کو دیکھیں تو ایڈورڈ کالج اگر یہ جیسے مشہور کر دیا، ماحول ایسا بنا دیا کہ قبضہ کر لیا ہے، اسے نیشنلائز کر دیا گیا ہے، اسے یہ کر گیا، جبکہ یہ خود ہنفری خود کئی سالوں سے اس کا ممبر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ 1971 سے تقریباً 71 یا 73 سے وہاں پر ایک سیپریٹ بورڈ بنا ہے، جس میں اولڈ اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ٹیچر ایسوسیشن کی طرف سے ایک ممبر، اور کرسچنوں کی طرف سے بشپ کو، اور ایون پرنسپل جو تھا اسے بورڈ کا سیکٹری بھی، اور کرسچن ہونا بھی مقرر تھا۔ یہ ایک جیسے کہہ سکتے ایک گلدستے کی مانند ایک بورڈ کو بنایا گیا، جس میں سب کو رکنیت دی گئی تاکہ وہ مل کر اس ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ گورنر کو اس کا جو اس وقت کے موجودہ آفیشلز تھے ان کو رکھا گیا، ایچ ای سی کو رکھا گیا، سب کے ممبرز رکھے گئے تاکہ ایک خوبصورت شکل بنے، اور یہ کئی سالوں تک 40-42 سالوں تک یہ سسٹم اس طرح چلتا رہا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فارنرز آتے رہے، اور سب سے گھنونی حرکت یہ ہوئی کہ جو ڈاکٹر ڈیوڈ تھے ان کے ساتھ ان کی انبن آئی، کیونکہ انہوں نے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ دی، انہوں نے کچھ پروویڈنٹ فنڈ میں سے کروڑوں کے گھپلے ہوئے، جن میں جو موجودہ پشاور ڈائسس کے افسران تھے ان کے نام تھے، تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے ان کا ویزا ہی ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں ڈرا دھمکا کر ملک سے باہر بھگا دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جو سی ایم ایس ان کے کلوز تھی، جو شروع سے پرنسپل بھیجتی تھی، انہوں نے اپنے پرنسپل اس موجودہ ہنفری کے ہاتھوں روک دیے۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے کسی دوست مطلب کہ امریکہ سے کسی بندے ٹائٹس کو لے کر آیا، بعد میں انکوائری ہوئی، بعد میں تحقیقات ایجنسیز نے کی، تو وہ بندہ ملک اور قوم کے لیے، ملک پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا، اس لیے اسے فوری طور پر ملک سے نکال دیا گیا۔ ایسی یہ حرکات اسی وقت بندہ کرتا ہے جب اس کے اندر نہ قوم کی خدمت کا جذبہ، نہ وہ قوم سے سنسیئر تھا، نہ وہ بندہ ملک سے سنسیئر ہے، وہ صرف اپنی جیب، اپنے عہدے، اپنے کھانے پینے کے لیے اور اپنے آپ کو ترجیح دیتا۔ اور یہ اسی تحقیقات کو روکنے کے لیے جو ڈیوڈ نے شروع کی اس کو بھی نکالا، اور اس کے بعد جو تحقیقات چل رہی تھی ان کو انہوں نے دبانے کے لیے کیا کہ کورٹ بھی خود گئے تاکہ گورنمنٹ اس چیز کو مزید نہ کی تحقیقات کرے، جو انہوں نے بدعنوانیاں کی، جو انہوں نے روپے پیسے کھائے، انہوں نے جو اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کیا، ان سب چیزوں کو انہوں نے پس پردہ رکھنے کے لیے، دبے رہنے کے لیے، اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کہ گورنمنٹ کو روکا۔ گورنر ایڈورڈ کالج میں مداخلت نہ کرے، گورنمنٹ مداخلت نہ کرے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر تحقیقات ہوں گی تو میں سب سے پہلے پکڑا جاؤں گا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پشاور ڈائسز میں اتنے سارے گھپلے ہیں، اور کس طرح سے جو ہمارے خود ساختہ بشپ صاحب ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں اپنے مفادات کی خاطر نہ صرف لوگوں کو استعمال کیا بلکہ خدا کے نام کو خراب کرنے کے لیے اس پوزیشن کو استعمال کر کے اپنا مال بنانے کے چکر میں رہے۔ تو یہ ایک اتنی لمبی داستان ہے کہ ایک پروگرام میں یہ سارا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً اس پہ مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہیں۔ پاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے بہت سے حقائق جو ہے وہ سامنے رکھے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس ساری کاوش میں کامیاب کرے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔